अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल-मुजादिला से 28वें पारे को पढ़ना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुझसे अपने खामद के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह की तरफ शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। हज़रत खोला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये आयात नाजिल हुई। बाज़ रवायात में इनका नाम खवैला और बाज़ में जमील आया है। इनके खामद औस बिन सामित अंसारी थे जो उबादा बिन सामित के भाई थे, और उन्होंने किसी बात पर उनसे नाराज़ होकर ज़िहार कर लिया, यानी उनको कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह है। और जाहिलियत में जो शख्स बीवी से ज़िहार करता था वो उसको फिर दोबारा उससे अपने इज़्दिवाजी और जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करता था और उसको माँ की तरह हराम समझता था। हज़रत खोला ने ये सोचा, तो जब ये आया तो इसका मतलब ये था कि अब वो उनके लिए हराम हो गई हैं, तो या उनके घर से वो चली जाए। तो इस तरह फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और शिकायत लेकर कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो उसके बाद फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाजिल की। ये है यानी कि वो जाहली रसूम व रिवाज जो उस वक़्त उस माशरे में थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन इस्लाम हमें ज़हनी तौर पर वुसअत देता है, सिर्फ़ मुँह ज़ुबानी बातों का कोई जवाज़ या कोई उसकी वक़्त या हैसियत नहीं है। तो फिर अल्लाह ने कुरान में ज़िहार के पूरे पूरे अहकामात नाज़िल फरमाए। अल्लाह ने फरमाया 2 आयत में कि जो लोग तुम में से अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, तो ज़िहार की जो एक टर्म है वो समझ में आ गई कि वो ये कह देते थे कि तुम मेरी माँ की तरह हो, लिहाजा जैसे अब मेरी माँ मेरे लिए हराम है, जिन्स के लिए, इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए, इस तरह तुम भी हराम हो गई हो। वो दरअसल उनकी माएँ नहीं बन जाती, उनकी माएँ उनके सिवा और कोई नहीं जिन्होंने उनको जन्म दिया। बिलाशुबा वो यकीनन एक बुरी बात और झूठ कहते हैं। बिलाशुबा अल्लाह यकीनन बेहद माफ़ फरमाने वाला, निहायत बख्शने वाला है। और वो लोग जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं फिर इससे रुजू कर लेते हैं, यानी जो उन्होंने कहा फिर उसके बाद अब उनको लगा कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा और अपने कहने से तौबा कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर कफ़ारे के तौर पर एक गर्दन का आज़ाद करना है, यानी कोई ग़ुलाम जो कि उस वक़्त के दौर में जाहिली माशरे में हुआ करते थे उसको आज़ाद करे, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक दूसरे को छुएं। खलवत सहीहा में जाने से पहले उसको कफ़ारा देना होगा, या ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, या उसको 60 रोज़े रखने होंगे मुसलसल, या फिर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, और ये उसकी कसम का कफ़ारा है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, मुखालफत से मुराद हर चीज़ में है, यानी अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है उससे बरखिलाफ़ हुक्म, उसके बरखिलाफ़ कोई तावीलें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़लील किए जाएंगे। जो उस वक़्त का दौर था वो तो ऑब्वियसली उस वक़्त के यहूद मदीना थे और मुनाफिकीन थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इस वक़्त ये इज़्ज़तदार हैं तो अनकरीब ये ज़लील किए जाएंगे जो उनसे पहले थे, ऐसे उन लोगों जैसे ज़लील किए जाएंगे। यहूद की ज़लालत ये एक एनिग्मा नहीं है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इसके मौजूद हैं कि वो कैसे ज़लील व ख्वार करके अपने मुल्कों से निकाले गए। जैसे आपको पता है कि अभी भी आप सब लोग जो है वो उनको हॉलोकॉस्ट के बारे में सब जानते होंगे कि यहूदियों के साथ क्या ज़लालत की गई थी और क्या बुरा सलूक किया गया था। और फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दौर था उसकी सबको पता है कि 3 जो यहूद के कबाइल मदीना में आबाद थे वो कैसे ज़लील करके वहाँ से निकाले गए थे। उनकी वजह ये थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की वो नाफरमानी करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा फिर उन्हें बताएगा जो उन्होंने किया। तो ये अपनी सोचों की इस्लाह इस वक्त ज़रूरी है हम सब की, कि हम लोग कोई गलत काम करते वक्त ये हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है, और हमसे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, हमसे उस चीज़ की जवाब तलबी की जाएगी। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर अमल पे निगरान भी है और गवाह भी है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा, बेशक अल्लाह जानता है जो आसमानों और ज़मीन में है। अल्लाह के इल्म को समझिए कुरान से, फिर उसको याद कर लीजिए और अपनी ज़िंदगियों में हर लम्हे ये याद कीजिए कि जो 3 आदमी कोई सरगोशी नहीं करते मगर उनका चौथा अल्लाह होता है, और कोई 5 नहीं करते मगर वो छठा उनका होता है, ना वो उससे कम होते हैं ना ज़्यादा मगर वो उनके साथ होता है जहाँ भी हों। फिर वो क़यामत के दिन बताएगा जो कुछ उन्होंने किया। यकीनन अल्लाह हर चीज़ को खूब खूब जानने वाला है। मुसलसल मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल पर बहस हो रही है।
چھپا چھپا کر باتیں کرتے ہو، اسکیمیں بناتے ہو، مکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ تو اس وقت تمہاری اس محفل میں موجود ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو۔ آج آپ کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہو، جس میں مائک ہو، جس میں ہر چیز کو وہ کیپچر کر رہا ہو کیمرہ، اور دور بیٹھا کوئی آپ کا باس ہو، آپ کیسے کسی جگہ پر کیمرہ لگا ہو تو ہم کیسے محتاط ہو کر کام کرتے ہیں کہ جی ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ فالتو کی سرگوشیاں نہیں کرنی۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہیں کرنی، جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف اول فول بکتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں زبان مروڑ مروڑ کر طعنہ زنی کرتے ہوئے ان الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ کیا کہتے تھے؟ یہود کی یہ عادت تھی، آپ نے پیچھے بھی پہلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ لفظوں کو ان کی اصل جگہ سے توڑ کر فضول کے نئے الفاظ بنا لیتے تھے جو بالکل قریب ہوتے تھے اصل لفظ کے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتے تھے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے اسرائینا، اور پھر بعد میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے اس نبی کو کیا کہہ دیا۔ مسلمان کہتے تھے رائینا، ہماری رعایت کیجیے، اور وہ کہتے تھے رائینا، اے ہمارے چرواہے یا اے احمق۔ اسی طریقے سے وہ جب سلام کرتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ کہتے تھے السلام علیکم، لام کو کاٹ دیا مطلب کہ تم پر موت ہو، تو اللہ کے نبی جواب دیتے تھے وعلیکم۔ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم غلط کر رہے ہیں اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا۔ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر بگاڑ کس حد تک زیادہ ہو چکا ہے، غلطی کر کے جانتے بوجھتے ایک شرارت کرتے ہوئے نہ صرف ان کے دل ڈر رہے ہیں بلکہ وہ دل میں یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کو سب پتہ ہے، پھر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی سزا ملے۔ یہ ان کے اندر کی خباثت ہے جو اللہ نے بتا دی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، اول تو محفل میں بیٹھ کر سرگوشی کرنے کی ممانعت ہے، بلا ضرورت آپ کسی کے کان میں کوئی بھی بات نہیں کریں گے، بٹ ان کیس آف ایمرجنسی آپ نے اگر کرنی ہی ہے، کسی کی اصلاح کی بات کریں، کوئی نیکی کی بات کریں، گناہ اور نافرمانی کی بات نہ کریں، نیکی اور تقوی، جیسے کہ کسی کے لیے آپ نے کوئی چیریٹی ارینج کرنی ہے، کسی کو آپ نے کوئی سرپرائز دینا ہے، اس طرح سے نیکی۔ کسی کے لیے مثال کے طور پر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی نے اپنا شرٹ اس کی خراب ہے سائڈ سے، یا اس کا کوئی دوپٹہ پھٹا ہوا نظر آ گیا آپ کو، یا یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم تیزی میں اندھیرے میں نکلتے ہیں تو ہم ایک جرابو ایک ساکس اور اس طرح سے کر کے پہن آتے ہیں، کبھی کوئی شلوار الٹی پہن لیتا ہے جلدی میں، تو اس صورت میں پھر کان میں جا کر سرگوشی کر دیں بجائے اس کے کہ پوری محفل میں آپ جا کر اس کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اس سے اس کا پردہ رکھنا مقصود ہو، کسی کے لیے نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی صلح کی بات کروانی ہے، کوئی تقوی کی سرگوشی کرنی ہے تو اجازت ہے، گناہ اور زیادتی کے حوالے سے دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے نہیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سرگوشیاں تو شیطان ہی کی طرف سے ہیں، شیطان ان سرگوشیوں سے مسلمانوں کو غمگین کر دیتا ہے۔ غم تو یہ جو غم ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ یہ بات، اگر بے سبب اداسی ہو تو بھی اللہ کے ذکر سے اس اداسی کو ختم کیا کیجئے، کیونکہ یہ غم اور یہ سب کچھ شیطان ہمارے دلوں کو لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایکٹیو ہو جائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ اور اللہ تمہیں فراخی عطا کرے گا، یعنی کھل جاؤ مطلب کہ آپ مجلس میں ریلیکس ہو کے بیٹھیں، جگہ ہے تو کھل کے بیٹھیں۔ اگر کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اٹھ جائیں اور دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو اٹھ جائیں۔ یہ سیم گوز فار sparing your place, vacating your place for a new person that has been appointed۔ اگر آپ ایک جگہ پر ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول یا آپ کی کمانڈنگ اتھارٹی کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جگہ خالی کر دیجئے، اب نئے بندے کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اٹھ جائیں، فراخی کا اظہار کریں۔ فراخی تمہاری مجلسوں میں نئے آنے والوں کے لیے فراخی ہونی چاہیے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک رنگ نسل کی کوئی امتیاز نہیں، جبکہ ہم اپنی اگر آپ سوسیالوجی کی فیلڈ پڑھتے ہیں تو ہمارے جو نیرو سرکلز ہوتے ہیں جس میں گروپنگ ہوتی ہے، ہم کسی نئے آنے والے
کو اس میں جگہ نہیں دیتے، ہم اس میں ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجلسوں میں فراخی پیدا کرو، ایون کہ تمہیں کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے کسی اور کو دے دو تو دے دیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نبی کے کان میں کسی بات کو خفیہ طور پر کرنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ پیش کر دو، اور اگر تم نہ کر سکو تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اس بات پہ بھی معاف کر دے گا، لیکن نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے رہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چاہتے ہیں، کچھ لوگ ان سے دوستیاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تمہارے دل کا ایمان تمہیں ان لوگوں کی محفلوں پر مطمئن کر دے، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیجئے، ان لوگوں کی محفلوں میں تو کہیں آپ کا دل نہیں لگتا جو گانا بجاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولیاں کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ وعید آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، کنہوں نے؟ ان منافقین نے جو قسمیں کھا کھا کر سمجھتے تھے کہ ہم قسم کھا لیں گے تو ہماری بات مانی جائے گی، یہ ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ان سے نہیں ہرگز بچا سکیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو مال و اولادوں پر فخر کرنے والے ہیں ان فالس ازمپشن سے، اس فالس اپنے آپ کو غلط اس سوچ سے نکال لیجئے، اللہ کے سامنے عمل کام آئیں گے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے بڑے بڑے منافق اور بڑے بڑے ٹیگ ہولڈرز، یہ سر، یہ جناب، یہ کمشنر، یہ ڈپٹی کمشنر، یہ بریگیڈیئر، ان بڑے بڑے ٹیگ ہولڈرز کو اپنی ٹیگز پر بھی فخر ہے، اپنے مالوں پر بھی فخر ہے، اپنے اولادوں کی کامیابی پر بھی فخر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ ان سب کو جمع کر کے ان کو اپنے سامنے کھڑے کرے گا تو منافق یوں قسمیں کھائیں گے، ان کی جھوٹ پر قسمیں کھانے کی عادت یوں پختہ ہو چکی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم اٹھا لیں گے اور سمجھیں گے کہ آج بھی معاملے اس کو لے اڑے ہیں، جان لو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو دھیان سے سنیے گا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اللہ کا ذکر بھول جانے والا شخص شیطان کے چنگل میں ہے، تو ایسے لوگ شیطان کا گروہ ہے، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بستی آباد نہیں ہے جس میں 3 آدمی ہی ہوں، ان میں نماز با جماعت نہ ہوتی ہو مگر ان پر شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے، اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا صرف اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور جانے والی ہوتی ہے۔ تو نماز، اللہ کی ذکر کو بھول جانے والے لوگ، اللہ کے ذکر کو کسالت سے ادا کرنے والے لوگ، یہ منافق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑی سستی سے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو دل کی خوشی سے چھوڑ دینے والے شخص کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں تو اس کا بڑا مقام ہے، یاد رکھو اگر دنیا میں مقام بنا بھی لیا لوگوں کی نظر میں تو آخرت میں ضلالت آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ یہ میں نہیں کہتی، اللہ کی کتاب فرما رہی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی عزت ہے، اور دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں انہی رسولوں کی عزت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہرگز نہ پائے گا کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں
ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کبھی بھی کافروں سے دوستیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل میں غیرت ایمانی ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت سے حاوی ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، خواہ وہ ان کے اپنے سگے رشتہ دار، ان کے باپ بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اللہ اس چوائس کی وجہ سے، اللہ کو اپنی زندگی میں ٹاپ پہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ ٹائٹل مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس دنیا کی، اس فانی دنیا کی سب سے بڑا جو میڈل یا تمغہ اس دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ کی خوشیوں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تمام نعمتوں پر راضی ہو گئے، اللہ کے ہر حکم پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ سورۃ الحشر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تسبیح کرتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی ہر حمد سے پاک ہونا اور عیب سے پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ آپ کے گھر کی ہر چیز اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کے لیے اللہ کو ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر رہی ہے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تم نے یہ گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا یقیناً ان کے قلعے نے اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابھی بدر کا معرکہ نہیں ہوا تھا کہ کفار قریش نے عبداللہ بن ابی کی طرف اور اس کے اوس اور خزرج میں سے ایک کے بت پرست ساتھیوں کی طرف خط لکھا، یعنی کہ قریش نے لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ہر حال میں اس سے لڑو گے یا اسے نکالو گے، یا ہم سب اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہارے لڑنے والوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کے پاس پہنچا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے ان سے ملے اور فرمایا کہ قریش کی یہ دھمکی تم پر بڑا گہرا اثر کر گئی ہے، وہ تمہارے نقصان کی اس سے زیادہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے جتنی تم خود اپنے خلاف کر رہے ہو، کہ تم اپنے ہی بھائیوں اور بیٹوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ منتشر ہو گئے، کفار کو بھی یہ خبر ملی، چنانچہ انہوں نے بدر کے واقعے کے بعد یہود کو خط لکھا کہ تم اسلحے اور قلعوں والے لوگ ہو، تمہیں ہمارے ساتھی سے لڑنا چاہیے، یا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور ہمارے اور تمہارے عورتوں کے درمیان کی پازیبوں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ جب یہ خط بنو نذیر کو پہنچا تو انہوں نے عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے 30 آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف آئیں، ہم میں سے بھی 30 علماء آپ کی طرف آئیں گے اور ہم ایک درمیانی جگہ پہ ملیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے، اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ صحابی نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ جب اگلا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو لے جا کر ان کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فرمایا اللہ کی قسم تمہیں ہمارے ہاں امن نہیں ہوگا جب تک تم نئے سرے سے میرے ساتھ عہد نہیں کرو گے۔ انہوں نے آپ کو کسی قسم کا عہد و پیمان دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے جنگ جاری رکھی۔ پھر اگلے دن لشکروں کو لے کر بنی قریظہ کی طرف گئے اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا، انہیں بھی معاہدہ کرنے کی دعوت دی، انہوں نے آپ سے اپنے معاہدے کو رینیو کر لیا۔ آپ انہیں چھوڑ کر واپس آئے اور لشکر لے کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور ان سے جنگ جاری رکھی حتیٰ کہ وہ جلا وطن کی شرط پر قلعوں سے اتر آئے۔ چنانچہ بنو نذیر جلا وطن ہو گئے، اپنے ساز و سامان گھروں کے دروازوں ان کی لکڑیوں میں سے جو اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے تھے لے گئے۔
بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمائے تھے اور آپ کے لیے مخصوص فرمائے تھے۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کر لیا۔ یہ سارے آپ نے واقعہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے دیکھیں، تو اگر یہ نہ ہوتا، اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا، تو وہ یقیناً انہیں دنیا میں سزا دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور تم نے کوئی جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا، یہ اسے جڑوں پر کھڑا چھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ یعنی جو کھجور کے درخت تھے، جب ان کا محاصرہ کیا تو ان کو مروب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر جلانے کا حکم دے دیا، جس سے ان کے جو دل تھے وہ اور لرز گئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرانے کے لیے یہ جنگی تدبیر اختیار کی تھی۔ اور جو مال فے بھی اللہ نے اپنے رسول پر لوٹایا، اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو مال فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کی تقسیم کا قاعدہ بھی وہی ہے کہ جو ایک حصہ سپہ سالار کے لیے نکال کر باقی 4 حصے وہاں اس کے جنگ میں جنگ میں لڑنے والوں، جنگ کا حصہ لینے والوں کے لیے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس مال سے جو بنو نذیر سے حاصل ہوا تھا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو بھی تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا چاہیں وہ عطا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مال فے، جو بھی مال اللہ نے بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا، وہ اللہ، رسول، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تو اس میں سے ان کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کے جو اسلامک اکنامک سسٹم کی ایک بہت بگ اصول ہے وہ یہ ہے کہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرے، بلکہ وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا کرو، اور رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے رک جائیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جنگیں اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی باٹم لائن یہ بتائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر دنیا میں بھی اللہ ذلیل و خوار کر کے اس جگہ سے نکالتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، جو حکم اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے باز آ جائیں اسے منع ہو، جس کو سے روک دے اسے منع ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ للفقراء، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے، یعنی جو مال اللہ نے اپنے نبی کو دیا اب ان لوگوں کو دو جن کے گھر بار نہیں ہیں، یعنی کہ مہاجرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے اور فرمایا کہ ان میں تقسیم کرو جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بات بتائی گئی اس واقعے کے بعد کہ جب آپ ایک دفعہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، کسی دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فار دا ٹائم بینگ آزماتا ہے آپ کو بالکل فقیر کر کے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قسمت کا رزق ضرور پہنچاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر لڑے وہ مال پہنچایا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے یہ والا جو واقعہ اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے ان کے گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، اور وہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، یعنی مہاجرین اور انصار کی بات کر رہے ہیں، اور جو مہاجرین ہیں وہ بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو انصار تھے ان کے سینے بھی ان کو اپنے گھروں میں رکھنے اور اپنے ملکوں میں رکھنے اور اپنے علاقوں میں رکھنے کی
کی طرف سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیونکہ جو شخص اپنے نفس کی شح سے بچا لیا گیا، جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا گیا کہ سب کچھ مجھے مل جائے، یہ بڑا کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ تو یہ ہماری دنیا میں ایسے لوگ تو ہیں ہی نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوبصورت ترین بنی نوع انسانیت کی مثال ہے کہ انسان اتنا بے غرض اور ایثار پسند ہو جائے کہ پہلے دوسرے کا سوچے پھر اپنا سوچے۔ لیکن یہ دنیا میں ایسی مثالیں ملنی بہت مشکل ہیں، اور جو شخص ایسی حرکت کرتا ہے ہم اس کی بہت دل سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے خاص فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور وہ اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان ہمارے بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار، تو یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تابعین، تبا تابعین، مطلب کہ آپ سوچیں کہ ان کے دل کس قدر صاف ستھرے تھے، کس قدر ایثار کے جذبات تھے کہ انہوں نے اپنا مال بھی دیا۔ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ مواخات کے بعد کیا ہوا، کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں میں جگہ ملی، مسلمانوں کو ان کی کمیونٹیز میں جگہ ملی، مسلمان کو ان کی بزنس میں انہوں نے ایڈجسٹ کیا، مسلمانوں کو، مہاجرین کو۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو اس طرح سے ایثار کے ساتھ انہوں نے ٹریٹ کیا، بلکہ وہ دعائیں بھی، اپنی دعاؤں میں بھی ان کو شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ لوگ بہت ہی زبردست کیریکٹر رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایثار اسلامک سوسائٹی کی ایک بہت بڑی امتیازی شان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا۔ اب دیکھیں کہ جو برے لوگ ہیں، دیکھیں ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں، اور جو مدینہ میں بھی نبی کریم کے دور میں بھی تھے، تو جو جن کے دل میں ایمان تھا ان کا ایک گروپ بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر تھے، وہ سب ان کے فالوور تھے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں آپ نے دیکھا دوسرا ایک گروپ بن گیا، اور وہ برائی کی جو ایک نیگیٹو ریس تھیں یا نیگیٹو جو ٹاورز تھے، وہ سب لوگ اس سے کنیکٹ ہو گئے، جیسے وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو برائی سے کنیکٹ ہونے والے لوگ تھے وہ منافق اور یہودی تھے، جنہوں نے اپنے اہل کتاب بھائیوں کے متعلق جو جھوٹ بھی بولتے تھے، جو سازشیں بھی کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ دیکھو نبی سے لڑو، اگر تمہیں اس دنیا تمہارے شہروں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن ایسا تو انہوں نے نہیں کیا۔ اگر وہ نکلے یہودی تو منافقین تو ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے جو ان کو کرتے ہیں، ان کو سیڑھی پر چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی، مسلمانوں کو اندر کی راز کی بات بتائی کہ ان کے دل تم سے ویسے بڑا ڈرتے ہیں، بڑے مروب رہتے ہیں، سینوں میں خوف تمہارا ان کے اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ کبھی تم پر سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے، پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے یا اپنی قلعوں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے، مسلمانوں سے سیدھا حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ تو خیال کرتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، ان کے دل سخت ہیں۔ سیم گوز فار ٹوڈیز جیوز، آج کے یہودی بھی کبھی بھی مسلمانوں کو سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی تہذیب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثال مانند ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہی قریب تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سیم گوز فار شیطان، شیطان بھی سیم طریقے سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے، اس کو آرزوئیں دلاتا ہے، اس کو بڑے بڑے وعدے دلاتا ہے، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے اور جب وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے راستے کو، تو کہتا ہے کہ مرضی سے، میں نے کوئی تمہیں کہا تھا میرے راستے پر آؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو، وبال چکھو۔ یعنی وہ انسان کی اس وفاداری کے بعد اس وفاداری کو ڈس آن کر دیتا ہے اور فرماتا ہے میں تو تمہاری کسی کفر پہ بالکل، میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، تو اب یو آر یور سیلف رسپانسبل جو تم نے غلط کیا۔ تو ان دونوں کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے کیا ذخیرہ کر
کیا ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ اپنی عاقبت کے لیے کون سا بیگ تیار کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانیں بھلا دیں، اب وہ بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے، بس وہ صبح سے شام اور شام سے صبح کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نافرمان ہیں، اللہ کو نافرمانی سے اللہ کی ذات کو اپنے دل سے نکال دیا مرضی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں کو ان پر بھلا دیا۔ نہیں برابر ہو سکتے جنت والے اور دوزخ والے، یاد رکھنا جنتی فائزون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی عظیم الشان ذمہ داری کا بوجھ تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، انسانوں نے اٹھایا، تو اب اس کی ذمہ داری کو پورا کرو۔ یہ پہاڑ اللہ کے اس کلام کو لے کر کھڑے ہوتے تو دب جاتے اور پھٹ جاتے، وہ اللہ کے اس قدر ڈرنے والے ہیں، لیکن انسانوں کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سخت ہو چکے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی ہر کھلی چیز کا جاننے والا، بے حد رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ عزیز و حکیم کی تسبیح اللہ کی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم نافذ کرنے والا، بے حد بڑائی والا، بہت پاک۔ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کون؟ اللہ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، صورتیں گھڑنے والا، ڈھالنے والا، صورت بنانے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ جی ہماری جو نیکسٹ سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورۃ الممتحنہ۔ جی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ ایک شک تھی کہ جب مسلمان کا کوئی غیر مسلموں کا کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو مسلمان ان کو واپس کرنے کے مجاز ہیں یا پابند ہیں، تو کیا سیم گوز وہ خواتین کے لیے بھی جو کہ کافروں کے چنگل سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں؟ کیونکہ اس وقت جب اولین دن تھے اسلام کے تو اس میں اگر ہسبینڈ مومن تھا تو بیوی کافر تھی، مسلمان اس طرح سے فیملیز میں حال تھا۔ تو جو مسلمان خواتین مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کے ہسبینڈ ابھی تک کافر ہیں، اگر وہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آتی ہیں تو کیا سلوک کیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں کے نکل کر ان کے پاس چلی جاتی ہیں پھر کیا ہوگا، اور اگر مسلمان ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ استبراء رحم کے بعد نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ اس میں سٹارٹ میں آتا ہے کہ جو کہ حاطب بن ابی بلتہ کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جاسوسی یا مخبری کی تھی مسلمانوں کی، اور لیٹر بھیجا تھا اپنے مکہ کے فرینڈز کو، کیونکہ حاطب کی فیملی بیسیکلی پیچھے رہ گئی تھی، تو حاطب چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا سا فیور کر دیں ان کو، تو نتیجتاً وہ مسلمانوں کے حملے کے وقت ان کی فیملی کو فیور کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے پرسنل فیملی کے لیے، ویسے تو وہ صحیح مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، لیکن تھوڑا سا جو ان کا جھکاؤ آ گیا اپنی فیملی کی وجہ سے، تو انہوں نے
فیملی کو زیادہ امپورٹنس دی اور دین کے کاز کو ذرا تھوڑا کم امپورٹنس دی، یعنی کہ دین کو نقصان پہنچا کر اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے آغاز کی آیات نازل کی سورۃ الممتحنہ کی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یعنی دوستی کا پیغام بھیجا انہوں نے، لیٹر دے کر ایک خاتون کے ہاتھ بھیجا جس کو کہ اس نے کہا کہ جا کر میرے فرینڈز کو ادھر دے دینا مکہ میں۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا اور باقاعدہ جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر وہ خاتون ہوگی، ان سے ایک لیٹر لے لینا۔ اس لیٹر میں پھر وہ مخبری کی گئی تھی، مسلمانوں کی جاسوسی کی گئی تھی۔ تو انہوں نے حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی وہ تو مکہ سے تمہیں نکال چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اللہ کے رضا کی تلاش کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی اگر وہ کفار تم پر غلبہ پا لیں، جن کی طرف تم بڑی دوستیاں اور بڑی تم محبتوں کے پیغام بیچ رہے ہو اور ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو مخبریاں کر رہے ہو اور اپنی کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو، قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے جو کچھ تم کر رہے ہو خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی قیامت تم یہ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا قیامت کے دن، اور یہ جو تم دوستیاں نبھاتے پھر رہے ہو قیامت کے دن اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اور ان لوگوں کا نمونہ تمہارے ساتھ ہے کہ جب انہوں نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے اب عداوت ہے، یہاں تک کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اکیلے اللہ پر۔ اور ابراہیم، اگر آپ تمہیں یہ ہو کہ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ باپ اس کے اللہ کا دشمن ہے تو اس کے بعد اس نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ جو کافر ہیں ان سے دوستیاں نبھانے میں حد سے بڑھون مت، مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچا کر اپنی فیملی کو بہتر کرنے کے لیے صرف اپنی پرسنل ہیبٹس اور اپنی پرسنل ذات کو اوپر لے کر جانے کے لیے، یعنی ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، قرآن کا اگر باٹم لائن آپ نکالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اگر تمہارے دشمن ہیں تو ہمیشہ دشمن رہیں، ہو سکتا ہے تمہارے دوست بن جائیں۔ تو تھنک پازیٹیو کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دوست بن جائیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کرتے وقت اس چیز کا ابھی اپنے دین کے کاز کو نقصان پہنچا کر ان سے دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ تمہارے فرینڈز بن جائیں۔ ہاں وہ لوگ جو دین میں تمہارے معاملے میں، دین کے معاملے میں تم سے زیادتیاں نہیں کرتے، تمہیں گھر سے نہیں نکالتے، تمہارے دین کے بارے میں طعن و تشنی نہیں کرتے، تمہارے دین کا نقصان نہیں کرتے، ان کے ساتھ انصاف کا، محبت کا، رواداری کا، انسانیت کا برتاؤ کرو۔ تمہیں اسلام اس سے منع نہیں کرتا، منع تمہیں ان لوگوں سے کرتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، تمہارے خلاف مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان لوگوں سے تم لوگوں نے اپنے کسی قسم کی دوستی کے، ولایت کے اور یہ اپنے راز شیئر کرنے کے معاملات نہیں کرنے۔ آگے جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جو مہاجرات تھیں جو کہ مکہ سے مدینہ آ گئی تھیں کیونکہ ان کے ہسبینڈز جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اب ان کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ان کا ٹیسٹ لو۔ یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جاسوسی کی نیت سے آئی ہوں، اگر تمہیں ان میں ایمان کے اثرات نظر آتے ہیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، کیونکہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں اور ان کے مرد ان کے لیے حلال ہیں۔ اب ان کا کیا ہو گیا؟ اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے آئی ہیں، اس لیے ان کافروں نے جو حق مہر وغیرہ ان کو دے رکھا تھا ان کو ان کی رقم ادا کر دیں۔ یہ نہیں ہے زیادتی کسی پر نہیں، لین دین کے معاملات کافروں کے ساتھ بھی درست رہیں گے، انہوں نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ان کو دے دو، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اور جو پھر ان عورتوں سے اگر تم نکاح کر لو ان کا مہر دے کر استبرائے رحم کر کے تو پھر تمہارا اس پر کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ استبرائے رحم کرنا ہے پہلے سب سے، اور پھر اس کے بعد جو عدت کے سارے احکامات ہیں وہ پورے کر کے اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورتیں تمہاری جو مسلمان نہیں وہ کافروں کی طرف چلی گئی ہیں تو اس کا جب تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے تو جب تم بدلہ حاصل کرو، یعنی کوئی جنگ وغیرہ ہو اور اس میں مال غنیمت آئے تو جس کی بیوی چلی گئی تھی اب اس کو اس کے اتنے پیسے دے دو، اس میں سے اس کو خرچ دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا گیا کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں یہ بیعت کرتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان لائیں گی اور اس چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی ہر کام آپ مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں گی اور اللہ کی شرک تو ان سب سے بیعت لے لی جائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لاسٹلی باٹم لائن پھر بتا دی، سارا کچھ بتانے کے بعد انڈورس کر دی بات کو، پھر سے دوبارہ سے سمجھا دی، جیسے ہم کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ساری نصیحتیں کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ذرا یاد رکھے، وہ بات یاد رکھنا بھولنا نہیں۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ جس قوم پر اللہ غضبناک ہوا ہے اس قوم سے دوستی نہ کرو، یہ لوگ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تم جب دوستیاں کرو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، اس لیے بی ویئر، نقصان دہ کام سے بچیں، اس چینل کو وزٹ کرنے سے بار بار بچیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں جن کے اپنے عقائد درست نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح سوچ نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کا ہمیں ایک بہت بڑا میسج ہے۔ آگے چلے تو جی سورۃ الصف آ گئی۔ صف جو ہے نا، آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ہم جو کیو بناتے ہیں نا، جو رو بناتے ہیں، کیو کہہ لیں، رو کہہ لیں، یا یہ جو قطار بناتے ہیں، تو ہمارا جو قرآن جو فرشتے ہیں وہ قطار نہیں بناتے، وہ صف بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صف جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی امتیازی شان ہے ایک اسلام کی کہ وہ صف بنواتا ہے۔ اب صف کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ نے یہ بات کس قدر بار بار پڑھی ہے کہ یہ بات ہمیں یاد ہو گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ اس وسیع و عریض کائنات کے اس سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ آپ you should be the man of deeds, you should not be just the man of action, you should not be just the man of words, man of deeds بنے، man of action بنے، کام کر کے دکھائیں، صرف زبانی کلامی نہ کہیں۔ محبت رسول ہے تو کر کے دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایسے صف باندھتے ہیں جو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، بنیان مرصوص، یعنی کہ اس میں کوئی رخنا نہیں، ان کے قدم نہیں اکھڑتے، وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر پوری طاقت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو اس حق کے راستے میں ایسی جماعت مطلوب بھی ہے، ایسی جماعت محبوب بھی ہے۔ ایک دوسرے کی تعاون کے ساتھ چلے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو زبردستی تھماتا ہے، منہ موڑ لوگے، گردن ادھر کر لوگے، ٹیڑھے ہو جاؤ گے، سن کر نہیں سنو گے تو اللہ بھی تمہارے دلوں کو ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ اس لیے
چوائس وائزلی، چوز وائزلی، چوائس وائزلی کرنی ہے آپ نے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو تصدیق بھی کر دی، اور تورات کی تصدیق بھی کر دی، اور محمد رسول اللہ کی بشارت بھی دے دی۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو عیسائیوں نے نبی کریم کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور وہ اس سے اعراض کرے تو اللہ تو ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل کی مرضی سے اللہ کے راستے کو چھوڑ دینے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک سے ناپسندی کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ تجارت کرو، دنیا میں رہ کر تجارت کرو، اور اس کا جو نفع بخشی ہے وہ قیامت کے دن عذاب سے بچاؤ کی صورت میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے راستے میں مقدور بھر کوشش کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور پاک گھر عدن کے باغات میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کی نسبت تمہیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، اور یہ مال مویشی اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تمہیں خوف آتا ہے، یہ زیادہ محبوب ہے، تو پھر منتظر رہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے راستے میں کوشش کرو گے تو تمہیں باغات بھی ملیں گے، اور تمہیں اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، اور وہ چیز بھی ملے گی، وہ کیا ہوگا؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور قریب ہی فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے یوں انصار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی طرف میرے کام میں کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کرنی ہے تو پھر اللہ تمہیں بھی غالب کرے گا۔ سورۃ الجمعہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ پاک ہے، بہت سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کون؟ جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول۔ وہ قوم ان پڑھوں کی قوم تھی، وہاں پر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کم لوگ تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ٹیچر کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی اسکول کوئی کمیونٹی میں کوئی کالج اسکول یونیورسٹی کا رجحان نہیں۔ اس قوم میں اللہ نے اپنی خاص رحمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ اس سے پہلے تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، اور ان میں سے کچھ اور لوگ بھی بھیجے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی کہ آپ کے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے جو غیر عرب ہوں گے، جو دین اسلام کی مدد کے لیے آمادہ ہوں گے، اور وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے انسیسٹرز کے قدموں کے نشانوں پر چلیں گے، دین کی خدمت کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے۔ تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملنے والا ایسا فضل ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو جو یہ ایک سلیکشن ہوتی ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں جی CSS کے لیے سلیکشن ہوگی جی، تو اتنے لوگوں نے مقابلے کا امتحان دیا تھا، اس میں سے صرف یہ پاس ہوئے ہیں، اتنے لوگوں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا، اتنے لوگ صرف میڈیکل کالج کے لیے کوالیفائی
کر گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کتاب جس کو اللہ منتخب کرتا ہے پھر اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، انہوں نے اس بوجھ کا حق ادا نہیں کیا، ان کے لیے ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ جو گدھا ہے اس کو کیا پتا اس کے اوپر کیا لادا گیا ہے، تو اسی طرح ان کے اوپر کتابوں کا ایک بوجھ ہے۔ عام عوام کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ ان کی شریعت میں ہے کیا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ گدھوں کی طرح کتابیں اٹھا کر پھرنا سے آپ حامل کتاب نہیں ہو جاتے۔ کتاب کی حق ادا کیجئے، اس کو کھولیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے معنی کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر اپنے آپ کو انسانیت کے درجے میں اشرف المخلوقات ثابت کیجئے، اور پھر وہ پیغام دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائیے۔ پھر تو اس کتاب پر آپ کو اس کتاب کا فائدہ ہے۔ اگر کتاب ہے اور وہ بند ہے اور آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے تو پھر آپ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی تذلیل کرتے ہیں وہ لوگ جو کتاب کو نہیں سمجھتے۔ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، لوگوں کو چھوڑ کر اس دعویٰ باطل کی صداقت کے طور پر چلو ایک تمنا کرو کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے مرنا تو ضروری ہے، لیکن وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے۔ اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ پھر بھی اے نبی ان سے کہیے کہ وہ موت جس سے تم فرار حاصل کر رہے ہو، جس سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی، وہ تو تم سے مل کر رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، بس وہ تمہیں خبر دے گا وہ جو تم کیا کرتے تھے، وہ عمل جو تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں خبر دے گا۔ آگے سورۃ الجمعہ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اقامت دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف فسعوا، دوڑتے ہوئے جاؤ۔ یہ کنسپٹ کو سمجھیے کہ آپ کو کوئی بڑی محبوب چیز مل رہی ہو، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ نوک ہوئی ہے، آپ کا اچانک آپ نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا جی کہ باہر تو آپ کا بھائی کھڑا ہے جو 5 سال پہلے باہر گیا تھا۔ اب جو آپ کے اندر اس کو ملنے کے لیے والہانہ پن ہوگا، آپ وہاں سے آواز لگائیں گے امی بھائی آ گیا، امی دوڑتی ہوئی باہر دروازے کی طرف آئیں گی۔ یہ جو دوڑنے کا کنسپٹ ہے اس میں محبت ہے، اس میں والہانہ پن ہے کہ اللہ کے لیے دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف محبت سے لپ کو دوڑو اور سب کچھ چھوڑ کے پیچھے اللہ کی ذکر کی طرف لوٹ جاؤ، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ اس میں جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نیٹ کرنا ہے، نہانا ہے، نیٹ ڈریس پہننا ہے اور خوشبو لگانی ہے مردوں نے، اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جمعے کے دن اپنے باڈی کو اپنی روح کو پاک کریں، اپنے آپ کو اس دن میں وہ دن عام دنوں سے ڈیفرنٹ طریقے سے گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، یہ عید کا دن سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جمعہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہوں یا وہ کسی بستی میں رہتے ہوں، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز جو ایک جامع مسجد ہے مسجد کی محلے کی، اس میں ادا کرنی ہوگی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 یا 3 لوگ بھی ہوں جو ایک بستی یا بادیہ میں دور کے علاقوں میں رہتے ہوں اور وہ جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ سو جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز ہر ایک آزاد پر، ہر ایک عاقل پر، ہر بالغ پر فرض ہے، وہ بچہ یا عورت یا مریض یا غلام پر فرض نہیں، کیونکہ غلام کو ظاہر ہے کہ اس کا آقا کبھی کبھی کوئی کام دے دیتا ہے تو وہ پھر اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جب نماز پڑھی جائے تو منتشر ہو کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا مذائقہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا فضل اللہ کی رزق اور روزی سے کنیکٹڈ ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ تو کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کیا تھا یہ؟ ایک دفعہ ایک واقعہ سرزد ہوا تھا کہ کوئی تجارت تھی، یعنی
کوئی قافلہ آیا ہوا تھا تو وہ سلمان وہاں سے نکل کر اس کے پاس چلے گئے اس کو چیزیں وغیرہ خرید و فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قافلے آتے تھے اور وہ لوگ وہاں ان کو چیزیں وغیرہ لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تجارت کی طرف لوٹ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کو پھر اللہ نے بتایا کہ ایسا کام نہیں کرنا، لائف میں پرائرٹیز کو سیٹ کیجئے. آپ کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اس کی مسجد میں حاضر ہونا، اور اس مسجد میں حاضری کے وقت فوکس امام کی طرف ہونا، یہ بہت ضروری ہے. فوکس آؤٹ ہو گیا، لہو و لعب تجارت کی طرف فوکس ہو گیا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ نے جب نماز کے وقت بالکل بھی فوکس نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ نے کوئی بول رہا ہو جمعے کی نماز کے دوران تو اس کو بھی منع نہیں کرنا، کوئی تنکا بھی ادھر ادھر نہیں کرنا. تو آپ کو فوکس ہو کے جمعے کے دن امام کے قریب ہونا ہے، بیٹھ کر جمعے کی نماز ادا کرنی ہے. اور جب آپ ایک جمعہ پڑھ لیں گے تو دوسرے جمعے تک آپ کے گناہ صاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رجسٹر لے کر فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی حاضری بھی لگواتے ہیں. اگر آپ جمعے سے پہلے امام سے پہلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کا، پھر بکری کا، پھر گائے کا، پھر بکری کا، اس طرح سے ثواب بھی ملتا ہے. تو سورۃ الجمعہ ہم نے کمپلیٹ کر لی. آگے چلیں تو ہماری سورۃ المنافقون ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آتے ہیں منافق آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے. یعنی کہ وہ رسول کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول، ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ جو زبانی کلامی محبتوں کے دعوے اور یہ آپ کو بیٹھ کر خوش آمدید کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق شخص کی دو منہ ہوتے ہیں، وہ دو رخا پن ظاہر کرتا ہے. وہ ایک شخص کے ساتھ ایک چہرے سے ملتا ہے اور دوسرے چہرے کے شخص کے ساتھ دوسرے چہرے سے ملتا ہے. اور جو نفاق کی بیماری تھی یہ سٹارٹ ہی مدینہ میں آ کے ہوئی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت اوس اور خزرج لڑ کر انہوں نے کافی عرصہ پہلے ان کی جنگ ہوتی رہی تھی. تو پھر جنگ بعاث ابھی ختم ہی ہوئی تھی اور اوس اور خزرج نے کنسنسس کے ساتھ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ مقرر کر لینا تھا کہ اس کی ہم سرکردگی میں حکومت کے معاملات چلائیں گے. اور اس کی تاج پوشی کے لیے رقم کے لیے ساری انتظامات ہو گئے تھے. جب رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے اس کو اپنا سردار ماننے کی بجائے پیارے نبی کو مان لیا. تو جو اب وہ ایک حسد تھا اس کو اس نے سینے میں چھپایا اور حالات کا رخ دیکھ کر اس کی مسلمانوں کی پارٹی میں شامل ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا تھا. اب وہ جو اس کی کھلم کھلا دعوت تھی وہ جناب تو نہیں ظاہر ہو سکتی تھی نا، تو وہ اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا تھا. تو آپ نے سارا پڑھا کہ خندق کے موقع پر بھی، بدر کے موقع پر بھی، احد کے موقع پر بھی کیسے انہوں نے مسلمانوں کے مقصد کو خراب کیا اور اپنے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا. لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو اتنی حسین اور قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداریوں کی یقین دلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بڑے کوئی سمارٹ سمجھتے ہیں، بڑے اعلیٰ سمجھتے ہیں. اور وہ ان کے ڈریسز بھی دیکھیں تو اتنے خوبصورت کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے لباس اور ان کے اجسام اس قدر خوبصورت لگیں، اور جب وہ گفتگو کریں تو کیا ہی بات ہے، کمال کی گفتگو کریں کہ آپ ان کی گفتگو سنتے ہی رہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں عمل نہیں ہے. یہ ایک ایسی گویا کہ یہ خوبصورت لکڑیاں ہیں جو دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. تو لکڑی جتنی مرضی خوبصورت ہو وہ اس کا کسی کو فائدہ تو نہیں ہوتا، اس کی زندگی وہ کسی کی زندگی میں آسانی کے لیے تو نہیں رکھی گئی. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں لیکن عمل میں زیرو ہیں. جب کبھی ان پر کوئی زور کا دھماکہ ہوتا ہے تو ڈر اتنا برے طریقے سے جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل تو ہیت سے خالی ہیں، تو وہ ڈرپوک ہیں. اللہ ان کو غارت کرے، ان سے ہوشیار رہیے. سمجھ آ گئی جی؟ آپ کے ارد گرد رہنے والے ایسے لوگ جو محبتیں کرتے ہیں، جو آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت پہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جب آپ کے لیے کچھ عملی میدان میں کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں.
اور ایمان میں نفاق کیا ہے کہ ویسے کہیں گے کہ ہم بڑے رسول کے سچے تابع دار، جب عمل کی باری آئے گی تو ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ رسول کی اطاعت کے لیے تم کوالیفائی، رسول کی بخشش کے لیے کوالیفائی کر سکو، رسول سے بخشش کی دعا منگوا سکو، تو وہ اپنے سروں کو کیا کہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور سر مارتے ہیں، اور کہتے وہ اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں فوکس کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اب اتنی بیڈ چوائس، اتنی چلاکیاں، اتنی دو نمبریاں، اب ان کا نتیجہ دیکھیے، برابر ہے نبی ان پر، برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا نہ ان کے لیے نہ کرے، اللہ نے ان کو ہرگز معاف نہیں کرنا۔ لو بھائی بات ہی ختم، اب رسول کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں، جو کہ جن کا وجود اتنے زیادہ کافروں کے لیے باعث برکت تھا کہ وہ کہتے تھے ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ مکہ کے لوگ، تو اللہ کہتے تھے نبی آپ کے ہوتے ہوئے تھوڑی نہ برسا سکتے، اب آپ اس کمیونٹی میں ہو اور اس کمیونٹی پہ پتھر پھینک دیے جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرنا، حسد، بغض، نفرت، یہ ہے ان کے دلوں کے اندر، اور اس کو وہ کور کر رہے ہیں خوبصورت مسکراہٹوں سے، فیک مسکراہٹوں سے۔ تو یہ اس کا جو ایک شان نزول ہے اس کو دیکھیے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سفر میں لوگوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ اس نے کہا اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو اس میں سے ضرور نکال باہر کرے گا۔ یہ سن کر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات سنائی۔ چھوٹے تھے اور وہ جو عبداللہ بن ابی وغیرہ لوگ تھے وہ بڑے تھے، ان کو بچہ سمجھا جاتا تھا۔ زید بن ارقم کو پتہ ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، لوگوں نے ان کو زید بن محمد کا نام دے دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنی، میں نے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر ان سے کنفرمیشن چاہی، تو اس نے پکی قسم کھا کر کہا کہ چھوٹے سے بچے کی بات سن کر آپ میرے متعلق ایسا الزام تراشی کیسے کر سکتے ہیں؟ زید نے رسول اللہ سے جھوٹ کہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے آپ سے۔ تو زید کہتے میرے دل کو اس بات کی اتنی ٹھیس پہنچی، بہت تکلیف پہنچی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وہ جو ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس خرچ نہ کرو، اور یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ جا کر ذلیل لوگوں کو ہم وہاں سے ہم عزت دار نکال دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بات کو کنفرم کیا، انڈورس کیا، اور اس کی بات کو جھٹلایا کہ وہ اس نے یہی کہا تھا، لیکن اب آپ کے پاس آ کے اے رسول وہ قسم کھا کر سچا ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کے سوسائٹی میں ہوں گے، منافق لوگ جو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو ہر حال میں لوگوں کو اس کے ساتھ تعلقات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، سم ٹائمز ان کو خوشامد کرنی پڑے تب بھی، جھوٹ بولنا پڑے تب بھی، بس ان کو اپنے مقصد سے، اپنے کام سے کام ہوتا ہے ان کو کہ ہمارا مقصد نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے مال اور اولاد تو محض آزمائش ہے، اور اللہ کی ان کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو، نماز سے غافل ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا چھوڑ دو، ان کی وجہ سے جھوٹ اور خیانت کا ارتکاب کرنے لگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال اور اولاد کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کو اس قدر غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے۔ تو یاد رہے گی یہ بات جتنے بھی میرے لسنرز ہیں۔ عورتیں ہیں تو ان کے لیے بچے، جی ہم نہیں پڑھ سکتے نماز، جی ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، جی ہم کیسے یہ آن لائن کوئی لیسن اٹینڈ کر سکتے، بچے ہی نہیں سننے دیتے، بچے بچے بچے، بچوں کے پیپر ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہے، بچوں نے کھانا کھانا ہے، اور ان کے خاوند
کاروبار، دکان، میری جاب، میں کیسے آ سکتا ہوں، میں کیسے اس جگہ پر اپنی نیکی کے لیے والنٹیئر ہو سکتا ہوں، بھائی میرا تو کام. یہ پرائیورٹائز کریے لائف کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ اہمیت مال اور اولاد کو ہے، تو آپ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو جو نیکیاں اپنے لیے کی ہوں گی وہی لے کر جائیں گے. اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے. یہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تم نے مجھے کیوں مہلت نہ دی، تھوڑا سا وقت اور مہلت، میں تصدیق کرتا، صدقہ کرتا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے وہ صدقے کا اجر دیکھ چکا ہوگا. وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ پاک مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مؤخر نہیں کرتا اللہ کسی جان کا مہلت ہرگز نہیں دے گا. جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر دیجئے. اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ایکسٹرا منی کو، اپنے ایکسٹرا کپڑوں کو، اپنی ایکسٹرا چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں. سورۃ تغابن. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تسبیح کرتی ہے. کتنی صورتوں کا آغاز اللہ نے اس خبر سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے اس کے نام کی تسبیح کرتی ہے. وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان. اس کا حسن، اس کی کردار، اس کا حسن اس کے جسم کے اعضاء کے تناسب سے دیکھیے کہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر تو اس کا بنانے والا یاد آ جاتا ہے. تو انسان کی صورت گری کی، اور اللہ نے دیکھیے نا کہ گدھے کا منہ دیکھیں اور اس کے بعد گھوڑے کا منہ دیکھیں اور انسان کا منہ دیکھیں. اس کے پاس اللہ نے نزاکت بھی رکھی، حسن بھی رکھا، رعنائی بھی رکھی، خوبصورتی بھی رکھی، رنگوں کا امتزاج بھی رکھا. جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان کرتے ہو، اعلانیہ جو بات بتاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اصرار کرتے ہو تمہارے اصرار اور رموز سب اللہ کو پتہ ہے. اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اس لیے اللہ سے کیا چھپا سکتے ہو. اس کے علم کا لحاظ کرو. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ تکبر نہ، اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے کیسے چلیں؟ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. اور اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. اللہ کو کیا پرواہ؟ سنیں، دھیان کریں. جب ہدایت تمہارے دروازے پر دستک دے اور تم کہو کہ اس کو کیا پتہ ہے، اور پرواہ نہ کرو، تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ؟ اس لیے جو پرواہ کیا کریں اللہ کے حکموں کی، اللہ کی باتوں کی، بے پرواہ نہ ہو جایا کریں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا. اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے یہ کام. آج کے دور میں دیکھ لیں، کوئی ریکارڈر ڈیوائس لگی ہو کسی کے گھر میں تو وہ کہے جی کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. اپنے کاموں کو چھپا سکتے ہو؟ نہیں چھپا سکتے. ایک دانے کو زمین میں ڈالتے ہو اور دانہ اگ پڑتا ہے، وہ مردہ سے زندہ اتار سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل اللہ کو پتہ ہے. اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. ایمان لاؤ اللہ رسول اور اس کتاب پر جو ہم نے اس کتاب نور کی صورت میں، اس کتاب کی صورت میں، یہ نور ہدایت جو تم پر نازل کی ہے، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا. اور یہ تغابن کا دن ہے، یہ غبن کا دن ہے.
ہے، یہ ہار اور جیت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے، بڑے بڑوں کی طلسم ٹوٹ جائے گا، اپنی زندگی کے بارے میں فالس ایزمپشنز کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے اس کی برائیاں دور کرے گا، اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اپنی چوائسز پہ کام کیجئے، غلط چوز کر کے جائیں گے تو اس کا انجام غلط ہے۔ راستہ انتخاب آپ کی مرضی پر ہے، غلط راستہ انتخاب کرو گے تو پھر بڑی ہار ملنے والی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانی کو جھٹلایا یہ دوزخی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، وہ بیماری ہو، وہ دکھ ہو، وہ نقصان ہو، وہ حادثے ہوں، وہ انسانوں کی طرف سے ملنے والی بدسلوکیاں ہوں، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو یہ ہدایت دے دیتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو صحیح سوچنے کا انداز بتا دیتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا پھرتا اندھیرے میں، اس کے ہاتھ میں ٹارچ آ جاتی ہے اللہ کی ہدایت کی، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو اور دل کی خوشی سے اطاعت کرو۔ اگر تم نے اعراض کر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اور اسی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ تغابن آیت 14 ہم نے پڑھ رہی ہیں، سورت کا نام ہے نا، کہ جو چیز ہمیں لگتی ہے کہ بڑی ہماری ہے وہ چیز قیامت کے دن جا کر ہماری نہیں ہوگی۔ جس چیز کو ہم اپنی بڑی بگ اچیومنٹ سمجھتے ہیں وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے مومنو تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ ان میں مشغول ہو کر تم اللہ کو فراموش کر دیتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو ان کے ساتھ بھی برتاؤ کرتے ہوئے ہوشیار رہو۔ اگر تم ان کو معاف کر دو گے اور درگزر سے کام لوگے اور بخشش کرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہو گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ان کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت فراموش کر دیتے ہو، کبھی کبھی ان کو کوس کر اپنی نیکیاں خراب کر لیتے ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر معاف کر دو، اور یاد رکھو کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ تمہارے لیے تکیہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے ایک مہمیز کا کام نہیں کرتے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ انہی کے لیے دن اور رات کی جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ اور تمہارے درمیان کیا تمہارے مال تو نہیں آ گئے؟ اللہ اور تمہارے درمیان کیا تمہاری اولاد تو نہیں آ گئی؟ کیوں عربیوں نے کہا تھا جب کہ انہوں نے غزوہ تبوک پر جانا تھا تو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر دیا تھا، ان میں مشغول ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کو فراموش نہ کر دو۔ یہ بھی آزمائش ہے، اور اللہ سے ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو، اپنی امکانی حد تک، آخری حد تک پوری جان لگا لو اس راستے سے بچنے کے لیے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور سنو، اب پوری طرح اٹینٹیو لسنر ہو، رسپانسیو لسنر ہو، اور اطاعت کرو، دل کی خوشی سے اس راستے پر چلو، اور پھر خرچ کرو اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا، جس کے نفس میں یہ بخیلی آ گئی، جس کے نفس میں صرف پیسے کو سنبھال کر رکھنا آ گیا، یہ وہ لوگ جو کہ بخیل ہیں اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اس کی مخلوق سے بھی دور ہے۔ اس لیے بخل سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے اور اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنہ تو وہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا اور اس کے بدلے میں تمہیں بخش بھی دے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاؤ، اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ لگاؤ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپاؤ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اگر پیسہ لگایا ہے تو واپس لوٹائے گا۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے۔ اپنی نہ قدریوں پہ رونے والوں، اللہ کو دے کر تو دیکھو، اللہ بڑی
بڑی قدردانی کرتا ہے. انسان تو قدر نہیں نہ کرتے. آپ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا دیا, میں نے اس کے ساتھ بڑا مخلص ہوا, اس نے میرا دل توڑ دیا. واللہ شکور حلیم, اللہ قدر کرنے والا ہے. سورۃ الطلاق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اے نبی, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طلاق دو. عدت کیا ہے؟ جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 menstruation cycles ہیں. 3 حیض آنے تک اس عورت نے عدت پوری کرنی ہے, اور جب عدت کا شمار کرنا ہے, اور پھر اس عدت کی مدت میں نہ وہ گھروں سے نکلیں گی اور نہ ہی تم ان کو نکالو گے, اس الا یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں, ان کا کوئی افیئر ہے اور وہ نہیں باز آ رہی, پھر ان کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دو. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. یعنی مردوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ عدت کا لحاظ کرو, 3 menstruation cycles گنو, اس سے پوچھو 3 سائیکلز گزر جائیں تو اس کو واپس بھیج دو اگر تم نے اس کو نہیں رکھنا. اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں قتل کے نام پر کوئی, غیرت کے نام پر کوئی قتل چتل کا یہاں پہ قرآن نے نہیں کہا کہ بھئی وہ دوبارہ کوئی آشنا اس کا مل جاتا ہے کھلی بے حیائی یہی لفظ کے لیے, تو اس کو مار دو یا ان کو پھر اس کو اس کے گھر سے نکال دو, یعنی اس کو واپس بھیج دو. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اور تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے, یعنی کہ کوئی اور ہی سبیل پیدا کر دے. اس کے بعد دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہو جائے, میعاد کو پہنچنے لگیں, تو اب ڈیسائیڈنگ کا اب فیصلہ کن وقت ہے, یا تو روک لو یا جانے دو. یعنی یہ 3 ماہ تمہارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہر پروز اینڈ کونس پر غور کر لو کہ اس عورت کے ساتھ رہنے میں کیا فائدہ ہے, اس کو چھوڑنے میں کیا فائدہ ہے, نقصان کیا ہے, بچوں کا کیا کریں گے. ان 3 ماہ میں آپ نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, اسی گھر میں وہ عورت رہ رہی ہے, آپ اس کے ساتھ اپنی کوئی سیکشول ریلیشنز قائم نہیں کریں گے ان 3 مہینوں میں. ان 3 مہینوں پھر اس کے بعد آپ نے اس دوران ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے تو کیا کرنا ہے, بچے کے خرچے کا کیا کرنا ہے, بچہ کس یعنی کہ ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر جدا کا ہو جائیں. اگر آپ نے جدا ہونا ہے تو لڑ جھگڑ کرنا ہو معروف طریقے سے, اور اگر روک لینا ہے تو روک لیں, لیکن روکنا کس لیے ہے کہ اس عورت کو گھر میں بسانے کی نیت ہو, اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو. یعنی اگر آپ نے روکنا ہے یا آپ نے بھیجنا ہے, ان بوتھ کیسز آپ نے اس پر گواہیاں بھی لینی ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو جو آپ دونوں نے بات کی ہے اس پر کوئی گواہ ہو کہ یہ بات اس ٹائم پہ اس طریقے سے ہوئی تھی. بند کمرے میں بیٹھ کر اب بات نہیں ہوگی, جب طلاق ہو چکی ہے تو لوگوں کو انوالو کیا جائے گا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے قرآن پاک کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا سدباب کیا ہے. سم ٹائمز عورت مرد پر ظلم کرتی ہے کہ اس کی بات نہیں سنتی, اس کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی سے کام کرتی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو میں خود ہی اس کو مینیج کر لیتا ہوں, ہینڈل کر لیتا ہوں. وہ عورت یا ان دوسری کیس میں کہ لڑکی برداشت کرتی رہتی ہے اور اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی, تو اینڈ کیا ہوتا ہے, اکثر آپ نے کیسز میں دیکھا ہوگا اس کو جلا کے مار دیا. یہ اس طرح سے اگر معاملہ حد سے گزر جا رہا ہے تو لوگوں کو انوالو کیا جائے, اور اگر طلاق کے بعد پیچ اپ ہو رہا ہے تو بھی اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامک سوسائٹی میں مائنڈ یور اون بزنس والی کوئی مینٹیلٹی نہیں ہے. اسلامک سوسائٹی میں تعاون کی اور دوسرے کے ساتھ ایک کوپریشن کی مینٹیلٹی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا, یہ آیت نمبر 2 ہے, جو اس شخص کی نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا. اب دیکھیں, اب آپ یہ طلاق اور عدت کے پوائنٹس میں بڑی بات ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈر کر کسی انسان کا حق دینے سے حق روکنے سے گریز کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی میں اس خامت کا حق ادا کروں, یا اللہ کا حکم ہے کہ اس بیوی کا میں نان نفقہ اور اس کے بچے کا حق ادا کروں, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس تقوی کی وجہ سے پھنسے ہوئے معاملات بھی اللہ درست کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو تقوی رزق میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اور پھنسے ہوئے معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یاد رکھیے گا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا وکیل ہے, اللہ اس کا ساتھی ہے, اور اللہ اپنے معاملے کو پوری طرح پہنچانے والا ہے, اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, اور وہ عورتیں جن کو مینوپاز ہو چکا ہے تو وہ 3 months ویٹ کریں گی, اور وہ چھوٹی بچیاں بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا. تو یہاں سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ بہت بوڑھی عورتیں جو کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں, ان کا بھی نکاح ہو سکتا ہے, یا وہ جو نکاح
بڑھاپے میں بھی طلاق کے نونما ہو سکتی ہیں، اور ان بچیوں کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو ابھی حیض ہی نہیں آ رہا۔ تو اس سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات اس وقت پیدا ہوں گے جب وہ بالغ ہو جائے گی۔ یہی حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اللہ کا امر ہے جس نے اتارا تمہاری طرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ اس بات پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی کی شادی کیوں کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، سم ٹائمز ایسے حالات رونما ہو جاتے ہیں لائف میں کہ اس بچی کا کوئی کفیل نہیں، اس کو کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے، تو اس سے اگر ہم نکاح کر دیتے ہیں تو ایک شخص اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو بغیر نکاح کے کسی بھی ایسے گھر میں یا کسی معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس بچی کا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈور اوپن رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو نابالغ بچی کی شادی بھی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک اور تقوی کا فائدہ پتہ چل گیا، برائیاں ہیں، تقوی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک پاک کرتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ تم ایک ایک درجہ اوپر کر کے اس کے اجر اور میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو رہنمائی دی کہ ایسا نہیں کرنا کہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تم نے اپنی بیوی کو بس رکھ دیا کوئی پرانا سا گھر دے کر، اور خود تم محلوں اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہو، جہاں تم رہتے ہو وہیں پہ تمہاری بیویاں رہیں گی، اور اپنی طاقت کے مطابق ان کو کھانا پینا کپڑے سب ان کو مہیا کرنا ہے، اور ان کو تکلیف نہیں دینی، ان پر تنگی نہیں کرنی۔ اگر وہ حمل والی ہوں گی تو ان پر اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اور جب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں گی تو تم نے اس کی اجرت اس کو دینی ہے، اور اگر آپس میں اچھے طریقے سے رہنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم لڑو گے اور تنگی پیدا کرو گے عورت کے لیے اور عورت تمہارے لیے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ خرچ کے حوالے سے یہ لازم ہے کہ جس کے پاس جو اویلیبل ہے۔ تو یہ عورتوں کو بھی پھر ایک نصیحت ہے، مردوں کو بھی نصیحت ہے۔ مردوں کو یہ ہے کہ اپنا بیسٹ شو کریں اپنی فیملی افیئر میں، لیکن دوسری طرف عورتیں اپنے ہسبینڈس کو تنگ کرتی ہیں کہ ان سے وہ ڈیمانڈ یا مطالبہ کرتی ہیں جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھ کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق ان کو دل کھول کے اپنی فیملیز پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکشی نہیں کرنی، اس لیے اس بات کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سے بچو۔ اگلی جو ہماری سورہ مبارکہ ہے وہ آخری سورہ ہے 28ویں سپارے کی سورۃ تحریم۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوش رضامندی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو کہ نبی نے اپنے اوپر حرام کی؟ تو صحیح بخاری وغیرہ جو مسلم میں نقل ہوا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس ٹھہر جاتے اور اس میں شہد پیا کرتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ٹھہر کے شہد پیتے تھے حضرت زینب بنت جحش کے پاس۔ تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب بھی ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک طرح کی بوٹی ہوگی۔ تو انہوں نے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ایسی کوئی بھی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے جس سے ان کی سے سمیل آتی۔ تو جب آپ سے 2-3 دفعہ انہوں نے یہ بولا ان کے ازواج نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر نہیں کھائی، زینب بنت جحش کے پاس شہد پیتا ہوں، اب نہیں پیا کروں گا، لیکن اس بات پر قسم کھا لی کہ اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ تو اس وقت پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی حلال چیز ہے شہد، اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری بیویوں کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا، مطلب یہ کہ یو ٹرن لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کبھی کوئی غلط بات زبان سے نکال دیتے ہیں، تو اس پر آپ اڑ نہ جائیں، اس پر اصرار شروع نہ کر دیں کہ اب میں نے غصے میں یا کسی وجہ سے یہ بات کر دی تو اب میں اس کی پہرے داری کروں گا۔ آپ اسے اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، اپنی بات کو چینج کر سکتے ہیں، اور اگر قسم کھا لی ہے ایون کہ اس کا کفارہ ادا کر کے قسم بھی توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قسم توڑ دو، اور اب اللہ کیونکہ تمہیں قسم کا کفارہ مل گیا ہے اور اللہ تمہارا ساتھی ہے اور وہی علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ جب
نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کی اور جب اس کی بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اب اس کی طلاق کر دی تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ چھپا لی۔ پھر جب اس نے یہ راز فاش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا۔ وہی بات حضرت حفصہ والی بات جو آپ کو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ شہد نہیں پیوں گا، تو پھر ان کو چھپا اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم لوگوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا۔ اب یہ جو تم نے آپس میں مشورہ کر کے جھوٹ بولا ہے نا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے، اس پر توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل اس بات پر تھوڑے سے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایوری ہیومن بینگ ہیو اٹس اون ویکنیسز، ٹھیک ہے؟ امہات المؤمنین کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ میرا خامد میرے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کرے، یا جو ایک طرح سے وہ سوکن والی ایک رکابت آ جاتی ہے کہ وہ زینب کے پاس زیادہ ٹائم کیوں سپینڈ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اب یہ انہوں نے چھوٹی سی پلاٹ کیا، پلاننگ کی، کسی کا نقصان نہیں کیا۔ they just wanted to، وہ بہت جو ازواج مطہرات تھیں، to have the attention of their husband، تو اپنے ہسبینڈ کی اٹینشن کے لیے انہوں نے کچھ چھوٹا سا جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا اب توبہ کرو، تمہارے دل جو ہیں اس بات پر ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور ٹیڑھے ہو چکے ہیں مطلب حق سے ہٹ گئے ہیں، حق سے منحرف ہو گئے ہیں، تم شیطان کی بات مان کر شیطان کی طرف تمہارا رجحان ہو گیا ہے۔ جیسے وہ سورج مکھی کا پھول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے اگر تم نے اس کے خلاف، یعنی کہ نبی کریم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا مددگار ہے، جبریل اور صالح مومنین اور تمام فرشتے۔ اور پھر ایسا ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے تو تمہارے بدلے میں تمہارا رب انہیں بہتر بیویاں دے جو اسلام والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، اطاعت والیاں ہوں، توبہ والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ ہوں اور کنواریاں ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ تم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تم ام المؤمنین ہو، اس لیے اپنے سٹیٹس سے نیچے مت جاؤ، اپنے خامد کو تنگ نہ کرو، اسے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہ لو۔ اے لوگو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر فرشتے ہیں، غلاظ شداد، سخت دل، بہت مضبوط، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف خود ہی بچنے کی کوشش یا خواہش نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں، ان کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کا بیان کریں، تاکہ ہم اس عظیم آگ سے بچ جائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا مظہر ہے، جس پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی نہایت مضبوط، بہت سخت دل ہیں، ان کو کوئی ترس نہیں آتا ان کو وہ مختلف قسم کے ٹارچر دیتے ہوئے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ تو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جلاد کسی کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کتنا ہارڈ ہارٹڈ یہ بندہ ہے، لیکن ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا فرشتوں کے دلوں کی سختی کا عالم ہوگا کہ اللہ نے کہا ان کے دل سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں، اٹھا کر پٹکنا، مارنا، آگ میں ڈالنا، جلانا، سیخوں میں پرونا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ کی اس آگ سے ڈریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر جذبے کو ایک مہمیز کر کے اس کو پراپرلی چینلائز کیا ہے، تو ہمارے خوف کا جو جذبہ ہے وہ بھی اللہ کی اس دوزخ کے خوف سے بندھ جانا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بندھ جانا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت خوف لاحق ہو کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم اس دوزخ میں چلے نہ جائیں۔ تو خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ کسی بھی کیپیسٹی میں یہ کام آپ کو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مدر ہیں تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے، اگر آپ ایک شوہر ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری ہے، آپ اپنے سے انڈر رہنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر خواہی کا جذبے کے ساتھ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہی رہیں۔ اے وہ لوگ جو کافر ہوئے ہو، آج تم کوئی عذر و معذرت پیش نہ کرو، آج کے دن بہانے نہ بناؤ، یہ نہ کہو کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور یہ ہو گیا تھا۔
تم جو کر رہے تھے اسی کا بدلہ پا رہے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، بہت خالص توبہ۔ توبہ میں ریا نہ ہو، توبہ میں دکھلاوا نہ ہو، توبہ دل کی سچی حالت کی عکاس ہو۔ توبہ تمہیں اپنے اللہ کے قریب کرنے کی نیت سے ہو، توبہ اپنی اصلاح کی نیت سے ہو۔ اگر یہ خالص توبہ تمہیں نصیب ہو گئی تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر کے تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ کوئی ذلت اور رسوائی نہیں، ان کے لیے اکرام ہے، ان کے لیے تعظیم ہے، ان کے لیے اس بڑے دن میں کامیابی کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک ندامت پر اللہ کے سامنے آنسو بہا لینا وہ دراصل توبہ ہے۔ تو توبہ کی شرط نمبر 1 ندامت ہے۔ توبہ کی شرط نمبر 2 ہے کہ اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح کی جائے، گناہ چھوڑ دیا جائے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اللہ سے توبہ کر لی تو پھر اللہ تمہیں تمہارا نور دے گا، ایسا نور جو کہ تمہارے آگے آگے چلے گا، تمہارے چہرے رونق پر نور ہوں گے اور تمہیں اس اندھیرے قیامت کے اندھیروں سے بھی اللہ رہنمائی دے گا۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کر، ان پر سختی کر، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ نوح کی بیوی نے اور لوط کی بیوی نے اپنے خاوند کے راستے کو نہ مانا، ان دونوں کے گھر میں رہ کر بھی نبوت کے فرائض کو ادا نہ کیا، تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کوئی کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جانے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی نسبی قرابت، یہاں پر نسبتیں کام نہیں آتی۔ قرآن نے بتایا کہ نہ خاوند بیوی کو بچا سکا، نہ باپ بیٹے کو بچا سکا، نہ ہی بیٹا باپ کو بچا سکا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی دوزخیوں میں شامل ہوئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ ایمان سلامت ہے تو پھر اللہ کی نظر میں آپ آ جاتے ہیں۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو کسی نبی کا باپ ہونا، کسی نبی کا بیٹا ہونا، کسی نبی کی بیوی ہونا آپ کو آگ سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر اس کی آپ مناسبت وہ پچھلے واقعے سے کرتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ ازواج مطہرات کو کہ نبی کے گھر میں رہ کر پرسنل پاکیزگی اور صاف صفائی کی کوشش کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نبی کی بیوی ہو تو پاس ہو جاؤ گی، غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرابت داروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھیے یہ بات۔ اس سے اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ کیا؟ جب اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے جنت میں گھر دے دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون وہ جو اہل دوزخ کا امام ہوگا، اللہ نے اس کی روح قبض کی تو اس کے بدن کو نجات دے کر اہل عالم کے لیے اس کو نشانی عبرت بنا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے اس کی بیوی کے بارے میں جنت میں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے، مجھے یہ دنیا کے محلات کی طلب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اہل علم کی اور جنت میں اچھی ہمسائیگی کی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا ہمسایہ دے اور جنت میں بھی ہمیں اچھی ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام خانوں پر یوں ہے جیسے سرید، تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ یہ ہے اللہ کی وہ عظیم ولیہ جس کا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور وہ مریم جو عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ تو جتنی بھی عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے 2 عورتوں کو ایک اچھی مثال اور 2 عورتوں کو ایک بری مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ دونوں عورتیں جو بری مثال ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں، حالانکہ وہ ایک نبی کے نکاح میں تھیں، جبکہ 2 عورتیں جن کو ایز اے گڈ ایگزامپل پیش کیا ہے ان میں ایک آسیہ تھی جس نے اپنے ایمان پہ سودا نہیں کیا، اگرچہ کہ وہ ایک اس وقت کے ظالم بادشاہ اور بہت ہی متکبر شخص کے نکاح میں تھی۔ تو اللہ نے بتایا اے مومن عورتوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، خاوند کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہ کر دینا، اللہ کا تعلق تمہارا سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان عورت سے اللہ کو چاہیے، وہ مریم جیسی با کردار اور عفیفہ ہو اور آسیہ جیسی مومنہ ہو، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک ولیہ کو قرآن میں مثال کے طور پر پیش کیا، اور اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ وہ اعلیٰ درجے کی ایمان یافتہ اور انعام یافتہ خاتون تھیں، وہ مصطفیٰ اور اللہ کی نظر میں بہت معزز خاتون تھیں۔ اللہ ہمیں ان دونوں کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔